अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है, फरवरी की 24 तारीख। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, ख़बरों के एक बुलेटिन के साथ। अफ़गान सदर अशरफ गनी ने मुतअद्दिद अफ़गान सियासतदानों और जिहादी लीडरों से अमन बातचीत के हवाले से गुफ्तगू की है। नायब सदारती तर्जुमान दावा खान मीनापाल का कहना है कि अफ़गानिस्तान को कौमी इफ़हाम व तफ़हीम की ज़रूरत है और सदर गनी इन मुलाकातों में उसके लिए कोशिशें कर रहे हैं। सदर गनी ने अफ़गान पार्लिमानी अरकान से मुलाकात के दौरान कहा कि अफ़गानिस्तान क़याम अमन का मकसद हासिल करने के लिए बेहतरीन पोजीशन में है। उन्होंने नेटो के वज़राए दिफ़ा के गुज़श्ता हफ्ते होने वाले इजलास के हवाले से कहा कि उनकी तरफ से फ़ौजों के इनखला के बारे में फ़ैसला न करना खुश आइंद है। दरिया असना अफ़गान हुकूमत और तालिबान की मुज़ाकराती टीमों के दरमियान कई हफ्तों के तात्तुल के बाद दोहा में पीर के रोज़ मुलाकात हुई है। पाकिस्तान में तालिबान हुकूमत के साबिक़ सफ़ीर मुल्ला अब्दुस्सलाम ज़ईफ़ का कहना है कि दोनों फ़रीक अमन बातचीत की कामयाबी और तशद्दुद में कमी के लिए कोशां हैं। अफ़गानिस्तान की कौमी सलामती कौंसिल का कहना है कि इस बात के कोई शवाहिद नहीं मिले हैं कि तालिबान ने दीगर दहशतगर्द तंजीमों के साथ राब्ते ख़त्म कर दिए हैं। कौंसिल के तर्जमान मौलवी रहमतुल्लाह अंदार का कहना है कि तालिबान और अलकायदा का नज़रिया एक है और वो अफ़गानिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों में यकीन नहीं रखते। ताहम तर्जमान का कहना था कि ये बात खुश आइंद है कि तालिबान ने अपनी सफ़ों में गैर मुल्की जंगजुओं की मौजूदगी ख़त्म करने का ऐलान किया है। अमरीका के आला फ़ौजी कमांडरों ने भी तालिबान पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो अलकायदा के साथ करीबी राब्ता बरकरार रखे हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनवरी में जारी होने वाली रिपोर्ट में बताया गया था कि अफ़गानिस्तान के 11 सूबों में अलकायदा के 200 से 500 जंगजू मौजूद हैं, जबकि अफ़गानिस्तान की खुफिया एजेंसी NDS का कहना है कि अफ़गानिस्तान में अलकायदा के लगभग 10,000 जंगजू मौजूद हैं जो तालिबान और दीगर दहशत ग्रुपों के हमराह लड़ रहे हैं। तालिबान की तरफ से इस बयान के बारे में फौरी रद्द अमल सामने नहीं आया है, ताहम वो ऐसे राब्तों से इनकार करते हैं। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के ज़िले अनंतनाग के घने जंगल में बुध की सुबह से जारी एक झड़प के दौरान कम से कम 2 मुश्तबा अस्करियत पसंदों को हलाक कर दिया गया है। भारतीय फ़ौज ने दावा किया है कि उसे मकामी पुलिस की तरफ से इत्तला मिली थी कि इलाके में 4 मुसल्लह अफराद पर मुश्तमिल दहशतगर्दों का एक ग्रुप छुपा हुआ है, जिनमें बम नस्ब करने वाला एक माहिर भी शामिल है। उधर पूरे जम्मू और कश्मीर में सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त कर दिया गया है। मकामी पुलिस और भारत के वफाकी पुलिस और नीम फौजी दस्ते शहरों और कस्बों बिलखुसूस दारुल हुकूमत श्रीनगर में गुज़श्ता 3 रोज़ से बाज़ारों और भीड़ भाड़ वाले दूसरे इलाकों को अचानक घेरे में लेकर राहगीरों, बसों और दूसरी गाड़ियों के मुसाफिरों को उतारकर उनसे लंबी कतारें बनवाते हैं और फिर हर एक शख्स की बारी बारी जामा तलाशी ली जाती है और उसके दस्ती सामान को भी चेक किया जाता है। हुक्काम कहते हैं कि ऐसा अस्करियत पसंदों के हमलों में हालिया इजाफे के बाद और इन इत्तलात के पेश नज़र किया गया है कि वो आइंदा दिनों में मज़ीद तशद्दुद की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। फ्रांस की वजारत ख़ारजा ने 2 रोज़ कबल पेरिस में पाकिस्तान के सिफारतखाने के नाज़िमुल उमूर को तलब करके सदर अलवी के बयान पर हैरत और नापसंदीदगी का इज़हार किया है, जिसमें सदर अलवी ने इस्लामी बुनियाद परस्ती की रोकथाम के लिए फ़्रांस की हालिया कानून साजी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा था कि जब आप एक अक़लियत को अलग थलग करने के लिए क़वानीन को अक्सरियत के हक़ में तब्दील करते हैं तो सदर अलवी के बकौल इससे एक ख़तरनाक मिसाल कायम होती है। लेकिन फ़्रांस का मौक़िफ़ है कि फ़्रांस का कानूनी बिल जिसका ज़िक्र सदर अलवी ने किया है उसमें तासुब पर मबनी कोई मवाद मौजूद नहीं है। फ़्रांस की वजारत ख़ारजा का कहना है कि ये कानूनी बिल मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के दरमियान कोई तफरीक नहीं करता और इसका इतलाक़ तमाम अक़ाइद पर यकसा होता है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि सदर अलवी के बयान और उस पर फ़्रांस और पाकिस्तान के दरमियान पैदा होने वाले सिफारती तनाज़े को
سفارتی سطح پر ہی حل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ باہمی تعلقات کو استوار رکھنا اسلام آباد اور پیرس دونوں کے مفاد میں ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے بچوں کو جسمانی سزائیں دینے کی ممانعت کے قانونی بل کی منظوری دے دی ہے۔ اس بل کے مطابق بچوں پر ہر قسم کے جسمانی تشدد کی ممانعت ہوگی اور اس کے مرتکب افراد کو سزا دی جا سکے گی، تاہم یہ قانون گھروں میں والدین پر لاگو نہیں ہوگا۔ بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والوں نے اس قانون سازی کو سراہا ہے اور قرار دیا ہے کہ بچوں پر تشدد کے تدارک کا یہ قانون بہتر اور غیر متشدد معاشرے کی تشکیل کی راہ ہموار کرے گا۔ اس سے قبل پاکستان میں بچوں پر تشدد کی روک تھام کا کوئی قانون موجود نہیں تھا۔ البتہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ سال تعزیرات پاکستان کے سیکشن 89 کو معطل کر کے تعلیمی اداروں میں بچوں پر تشدد کو ممنوع قرار دیا تھا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اپنی پہلی ورچوئل ملاقات کے دوران اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ دونوں ملک زہریلی گیسوں کے اخراج کو بتدریج ختم کرتے ہوئے سن 2050 تک اسے صفر کی سطح پر لے جائیں گے۔ ان دونوں رہنماؤں کی ملاقات کرونا وائرس کے باعث ورچوئل انداز میں منعقد ہوئی، جس میں صدر بائیڈن وائٹ ہاؤس میں اور جسٹن ٹروڈو آٹوا میں موجود تھے۔ کینیڈین وزیر اعظم ٹروڈو کا کہنا تھا کہ گزشتہ چند سالوں کے دوران عالمی سطح پر امریکہ کی قیادت کا فقدان، خاص طور پر موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے شدت سے محسوس کیا گیا۔ وزیر اعظم ٹروڈو نے اس بات کو خوشائند قرار دیا کہ بات چیت کے بعد مشترکہ بیان میں امریکی صدر نے موسمی تبدیلیوں کا حوالہ دیا اور اسے نظر انداز نہیں کیا۔ صدر بائیڈن نے ملاقات میں وزیر اعظم ٹروڈو کو باور کرایا کہ کینیڈا امریکہ کا قریب ترین دوست ملک ہے۔ ٹروڈو نے صدر بائیڈن کے ساتھ ملاقات کے بعد کہا کہ دونوں ملکوں نے کووڈ-19 کے حوالے سے قریبی تعلقات جاری رکھنے کے بارے میں بات کی ہے۔ کلائمیٹ چینج سے متعلق امریکی سفیر جان کیری نے منگل کے روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا کہ وہ ماحولیاتی تبدیلی کے بحران کو سیکیورٹی کے فوری خطرے کے طور پر حل کرے جو حقیقت میں موجود ہے۔ ایک ورچوئل سمٹ میں کیری نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی کا خطرہ اتنا بڑا اور اتنا پیچیدہ ہے کہ اسے سلامتی کونسل کو درپیش دوسرے چیلنجوں سے الگ کرنا ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ہم آنکھیں بند کر کے حقیقت سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ اس سمٹ میں ان کی شرکت اس کے صرف چند روز بعد ہوئی ہے جب امریکہ نے سرکاری طور پر پیرس ایگریمنٹ میں دوبارہ شمولیت کرتے ہوئے اس تاریخی معاہدے سے الگ ہونے کے ٹرمپ انتظامیہ کے فیصلے کو ختم کر دیا۔ کیری نے کہا کہ علیحدگی کا فیصلہ اس بحث سے ہمارے ملک کی ایک ناقابل معافی غیر حاضری تھی۔ امریکی سینٹ نے اقوام متحدہ میں امریکی سفیر کے عہدے کے لیے صدر جو بائیڈن کی منتخب کردہ امیدوار لنڈا تھامس گرین فیلڈ کی تقرری کی توثیق کر دی ہے۔ اس سے قبل ریپبلکنز کے اعتراضات ان کی تقرری میں تاخیر کا باعث تھے۔ لنڈا تھامس گرین فیلڈ کی تقرری کی توثیق کے حق میں 78 ارکان نے ووٹ دیے جبکہ 20 نے اس کی مخالفت کی۔ کچھ ریپبلکن سینیٹرز نے بھی ان کی حمایت کی۔ گرین فیلڈ کی توثیق ایسے وقت میں ہوئی ہے جب امریکہ ایک ہفتے سے بھی کم وقت کے بعد اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی 1 مارچ سے صدارت سنبھالنے والا ہے۔ یہ صدارت ہر سال رکن ممالک میں تبدیل ہوتی ہے۔ گرین فیلڈ صدر بائیڈن کی کابینہ کا بھی حصہ ہوں گی۔ امریکہ میں دارالحکومت کی سیکیورٹی کے ذمہ دار 3 سابق عہدیداروں نے منگل کے روز 6 جنوری کو کیپٹل ہل پر حملے کے بعد پہلی مرتبہ کانگریس کی کمیٹی برائے ہوم لینڈ سیکیورٹی اور کمیٹی برائے رولز اینڈ ریگولیشنز کے سامنے اپنے بیانات پیش کیے۔ 6 جنوری کے اس حملے کے بعد سیکیورٹی اور انٹیلیجنس سے متعلق چھان بین کی یہ پہلی ہیئرنگ تھی۔ یہ تمام عہدیدار اس حملے کے فوراً بعد اپنے عہدوں سے مستعفی ہو گئے تھے۔ 24 فروری کو وائس آف امریکہ اپنی پہلی نشریات کی 79ویں سالگرہ منا رہا ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے تاریک ابتدائی ایام میں امریکی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ خود اپنا نشریاتی ادارہ قائم کر کے
نازی پروپیگنڈے کا جواب دیا جائے جس کے ذریعے صحیح اور غیر متعصبانہ اطلاعات پیش کی جائیں۔ لہٰذا 1 فروری 1942 کو وائس آف امریکہ کا قیام عمل میں آیا اور 24 فروری کو جرمنی زبان میں 15 منٹ کا پہلا پروگرام نشر کیا گیا اور پہلا اعلان یہ تھا: یہ آواز امریکہ سے آ رہی ہے۔ اسی وقت روزانہ ہم آپ سے امریکہ اور جنگ کے بارے میں باتیں کریں گے۔ خبریں اچھی ہو سکتی ہیں یا بری بھی، ہم آپ کو سچ بتائیں گے۔ کورونا بحران نے بظاہر امریکی معیشت کو گزشتہ نصف صدی کے کٹھن ترین مسائل سے دوچار کر رکھا ہے۔ ملک میں 5 لاکھ لوگ زندگی کی بازی ہار چکے ہیں اور اس موذی مرض کے نئے کیسز کچھ کمی کے باوجود پریشان کن تعداد میں سامنے آ رہے ہیں، اور حالیہ دنوں میں اعلیٰ عہدیداروں نے اس بات کا بھی اندیہ دیا ہے کہ ملک میں بے روزگاری کی اصل شرح 10% تک ہو سکتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی کورونا وائرس کے پھیلاؤ سے متعلقہ کچھ ایسے مثبت عوامل بیک وقت نمودار ہو رہے ہیں جن کی بدولت امریکی معیشت کی نمو گزشتہ 4 اشروں کی بلند ترین سطح پر پہنچنے کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ویکسین کی بڑے پیمانے پر دستیابی سے غیر یقینی کی صورتحال کم ہو گئی ہے۔ کئی مہینوں سے جاری کورونا سے بچاؤ کے سلسلے میں عائد پابندیاں نرم ہونا شروع ہوں گی اور لوگ معمول کی اقتصادی سرگرمیوں اور کاروبار حیات کی جانب لوٹ جائیں گے۔ پاکستان میں وبا سے متاثرہ لگ بھگ 24,000 افراد اب بھی زیر علاج ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں وبا سے مزید 1,050 افراد متاثر ہوئے ہیں، جس کے بعد متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 5,73,384 ہو گئی ہے۔ حکام کے مطابق وبا سے متاثرہ 5,36,243 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 12,658 فوت ہو گئے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں اب بھی 24,483 افراد زیر علاج ہیں، جن میں سے 1,616 افراد انتہائی نگہداشت میں ہیں۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 6,38,000 افراد کو ویکسین دی گئی ہے، جبکہ مجموعی طور پر 1,17,45,000 سے زیادہ لوگوں کو ویکسین دی جا چکی ہے۔ ذرائع کے مطابق صحت عامہ کے کارکنوں میں ویکسین کے تعلق سے تحفظات ہیں، اسی لیے ویکسین لگانے کا عمل سست ہو رہا ہے۔ محکمہ صحت کو اس بات پر تشویش ہے۔ برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے منگل کے روز کہا ہے کہ انہیں انتہائی امید ہے کہ انگلینڈ میں کووڈ-19 کی تمام پابندیاں 21 جون تک ختم ہو سکتی ہیں۔ جانسن نے یہ بیان اس وقت دیا جب وہ جنوبی لندن کے اسکول کا دورہ کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کر رہے تھے کہ 8 مارچ تک تمام اسکول کھولے جا سکیں گے، جو پابندیوں اور لاک ڈاؤن کو ختم کرنے کے لیے ان کے لائحہ عمل کا ایک حصہ ہے۔ جانسن نے صحافیوں کو بتایا کہ کسی بھی چیز کی ضمانت نہیں ہے اور ان کی حکومت ہر مرحلے میں قواعد و ضوابط کی پابندی کرے گی، لیکن انہوں نے کہا کہ سائنس نے ہمیں اپنی آبادی کے تحفظ کا طریقہ بتایا ہے، اس لیے ہم 21 جون کی تاریخ کے بارے میں پر امید ہو سکتے ہیں۔ برطانیہ 2 مہینوں میں آبادی کے 1/4 سے زیادہ افراد کو ویکسین کی ابتدائی خوراک فراہم کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے، جو کسی بھی بڑے ملک میں سب سے تیز فراہمی ہے، اور اب یہ دنیا بھر کی حکومتوں کے لیے ایک ٹیسٹ یا آزمائش ہے جو معمولات زندگی کو بحال کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ فلوریڈا کے ایک سابق رہائشی پر ترکی کا سفر کرنے اور داعش گروپ میں شمولیت کی کوشش کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے، اور دہشت گردی کے الزام میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ عدالت کے ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ گینز فیلڈ میں ایک وفاقی گرینڈ جیوری نے منگل کے روز 33 سالہ محمد فصیح سلیمان پر باضابطہ طور پر الزام عائد کیا کہ اس نے ایک نامزد غیر ملکی دہشت گرد تنظیم کو مادی مدد فراہم کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر سلیمان پر یہ جرم ثابت ہوتا ہے تو اسے 20 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ جرائم کے زمرے میں درج کی گئی شکایت کے مطابق سلیمان نے جون سن 2014 میں اورلینڈو سے ترکی کا سفر کیا۔ ترک حکام نے اسے گرفتار کیا تھا اور غیر قانونی طور پر شام میں داخل ہونے کے الزام پر
گرفتار کر لیا تھا۔ امریکہ کی سابق خاتون اول سابق وزیر خارجہ اور سن 2016 میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ڈیموکریٹس کی صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کی یہ کتاب جلد منظر عام پر آنے والی ہے، جو سسپنس اور تھرلر سے بھرپور ہوگی۔ کتاب کے ناشر کا کہنا ہے کہ ہلری کلنٹن نے یہ کتاب کینیڈین مصنفہ لوئس پینی کے ساتھ مل کر لکھی ہے، جو رواں برس اکتوبر میں شائع ہوگی۔ پبلشرز کے مطابق اسٹیٹ آف ٹیرر نامی کتاب 12 اکتوبر کو کتب خانوں کی زینت بنے گی۔ امریکہ میں حکام نے بتایا ہے کہ امریکہ کے چیمپئن اور اسٹار گولف پلیئر ٹائیگر ووڈز منگل کے روز کار کے ایک حادثے میں شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق لاس اینجلیس کے نواح میں سڑک پر ان کی کار کئی مرتبہ رول ہوتی ہوئی گہرائی میں جا گری۔ ایک نیوز کانفرنس میں پولیس حکام نے بتایا کہ حادثے کے بعد ووڈز ہوش میں تھے اور بات کر رہے تھے۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ انہیں کار کی ونڈ شیلڈ کاٹ کر باہر نکالا گیا۔ اطلاعات کے مطابق ان کی ٹانگیں شدید زخمی ہیں، مگر وہ خطرے سے باہر ہیں۔ ٹائیگر ووڈز 15 مرتبہ میجر گولف چیمپئن شپ جیت چکے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔